बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने बड़े तरीके के साथ बड़े वाशगाफ अल्फाज में अपने तर्ज अमल से, अपनी क्यूरी से ये बावर करवा दिया है पार्टीज़ को कि किसी भी किस्म की किसी को कोई रायत नहीं मिलेगी, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई लाडला लाडला नहीं रहा। ये सुनने के बाद परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो दौड़े हुए गए। और क्यों गए? क्योंकि अदालत ने 2 टोक अल्फाज में अदालत के रिमार्क्स थे, बिजली जा सकती है, चमक्के बज रहे हैं, पैसे आने शुरू हो गए हैं, पता नहीं वो पैसे कहाँ पे लगने हैं, कहाँ पे नहीं लगने शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में। लेकिन हमने बात करनी है, ये आप बर्दाश्त कर लीजिएगा अगर लाइट गई तो। वैसे तो वो प्रोड्यूसर साहब काट छांट के आप तक ये वीडियो व्लॉग पहुँचाते हैं, लेकिन टेम्पो टूट जाता है। जब बत्ती चले जाती है तो हमारी भी बत्ती गुल हो जाती है साथ में। तो पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि अदालत ने बड़े तरीके के साथ ये रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला, यानी कि चूँकि वज़ीर आला पंजाब का मामला था, यानी कि कोई भी चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो हो इलेक्टेड बॉडी का, या सादा बात करते हैं कि वज़ीर आला को सादा अक्सरियत अरकान की हमा वक्त 24 घंटे मिली हमायत हासिल रहनी चाहिए। ये एक तरह से जिसको हम कहते हैं ना फ़ेल हाल जारी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है ना, हमने टेंस पढ़े थे ना 8वीं 7वीं 8वीं दे विच वो इंग्लिश सीखने के लिए। तो ये वो वाले टेंस जो हैं वो आज परवेज़ इलाही साहब को सिखा दिए गए हैं कि वज़ीर आला जो होता है वो फ़ेल हाल जारी के मुताबिक उसको हमायत हासिल रहनी चाहिए सादा अक्सरियत ऐवान की। तो सादा अक्सरियत तो नहीं है। और फिर ये इसके बाद यानी अदालत की इधर समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हुई। जो गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का जो हुक्म इम्तनाई जो स्टे ऑर्डर जारी किया था, कल तक उसमें तोसी की गई और कहा कि कल आके फिर दलाइल दें अली ज़फ़र साहब को। पायन दौड़े दौड़े गए, कौन केड़े पायन? परवेज़ इलाही साहब दौड़े दौड़े गए जनाब इमरान खान साहब के पास ज़बान पार्क में, और 10 मिनट कुल मिला के 10 मिनट मुलाकात रही। ये डेस्परेशन का लेवल जो था वो उस मुलाकात में अरूज के ऊपर था, अपने घुटनों को सहलाते रहे। ये समा रिपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे बाकी रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि अंदर की जो खबरें थी वो कोई अच्छी नहीं थी। परवेज़ इलाही साहब के मुँह से वो क्या कहते हैं कि वो होता है ना परेशानी में टेंस, अगर वो सूरत हाल हो तो वो मुंह बार बार खुश्क होता है ना, आप होंठों पे बार बार ज़ुबान फेरते हैं। वैसे भी वो मरीज़ आदमी है, बीमार आदमी है, 70 साल से उम्र उनकी ज़्यादा हो चुकी है, चौधरी शुजात से 1 साल बड़े हैं। तो वो बड़ा यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो टेंस हैं, परेशान हैं, और वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि टाडे बंदे पूरे नहीं होने, वरना तो इतमाद दा वोट मैं हुण तक लै चुकिया होना सी, असैम्बली भी तोड़ चुकी होनी सी। सर टाडे बंदे पूरे नहीं है, अपनी पार्टी सांभो। ये परवेज़ इलाही साहब जो थे वो उनको कह रहे थे अंदलीब करें मिलके आहोजारियाँ, वो आहोजारियाँ कर रहे थे। और इमरान खान साहब जो थे वो उनको दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, नाकाम सा दिलासा, यानी कि वो किस मुंह से दिलासा दे सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को ये जो लेवरेज कह लें, या जो उनको एक सहूलत कहना चाहिए, लेवरेज ही कह लें आप, या वो जो उनको प्लस पॉइंट जो है उनका वो ये है कि उनको ये यकीन है कि जनाब कि मेरी जो बेगम है वो कोई ना कोई इसका उपाय कर लेंगी। परवेज़ इलाही साहब या दूसरे जो रैशनल लोग हैं जो सियासत को समझते हैं, वो 2 और 2 को 5 बनाने का खेल खेलना चाह रहे हैं, और उनको नज़र आ रहा है कि हमारे 2 और 2 मिला के 0 हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं होएगा, बुशरा बीबी अंदर बैठी है, वो चिल्ला काट रही है, उपाय कोई ना कोई निकल आएगा, मतलब कोई काली मुर्गी को ज़िबा करेंगे, ये करेंगे, इतने मन गोश्त साड़ेंगे। इमरान खान साहब पौने 4 साल जो कुछ करते रहे हैं तो वही वो करेंगे। अब वो जो भी नतीजा निकले अल्लाह मालिक है। तो लिहाजा वो इसलिए तसल्ली में हो सकते हैं कि बुशरा बीबी बहुत पहुंची हुई है, और वैसे भी इसकी पहुंच बड़ी दूर तक है। तो लिहाजा इतनी पहुंची हुई बीवी हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इसलिए वो ज़रा तसल्ली में हो सकते हैं। ये मैं एवं एक गवेड़ लगा रहा हूँ। तो सर बात ये है कि एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इतने काया सियासतदान, और इमरान खान साहब जो हैं वो इतने जो जिसको कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस वाले आदमी, तो क्या महज उनको यही कॉन्फिडेंस था कि जी कि बुशरा बीबी जो है वो तवीज़ धागा करेगी, कोई ना कोई तोड़ निकाल लेगी, कोई ना कोई उपाय कर लेगी, या फिर उनको कोई और भी ट्रस्ट था? सर जाहिर है कि कोई ना कोई और ट्रस्ट था। परवेज़ इलाही साहब ने जो कच्ची गोली खेली अपनी तरफ से, उन्होंने कभी कच्ची गोली नहीं खेली, लेकिन ये सारी उलट पड़ गई हैं। इन सब का
جو ملزم ہے آپ یوں کہہ لیں، جو ان سب کو فرائی کروا گیا، تلوا گیا، سر ان کا نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. ان کے بارے میں ایک اور چیز، ایک اور انکشاف سامنے آ گیا ہے. کل 92 میں بریکنگ نیوز کے پروگرام سے، میرا خیال ہے کہ یہی نام ہے، جو ہے نا ہمارے کیا نام ہے، محمد مالک صاحب، ان کے پروگرام میں فیصل واڈا صاحب نے باجوہ صاحب کی تعریف کرتے ہوئے اور عمران خان صاحب کی محسن کشی جو ہے اس کو گنواتے ہوئے ایک خبر جو ہے وہ بریک کر دی، ایک اور راز سے پردہ اٹھا دیا. اور وہ راز کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں پرویز الہی صاحب کو تو انہوں نے کہا، تو یہاں پر آپ کو بات میں سمجھ آ جانی چاہیے کہ پرویز الہی صاحب کو یہ لگ رہا تھا کہ سر فوج تو فوج ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. باجوہ صاحب نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، تو پھر وہ جانے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے گئے ہوں گے عمران خان صاحب کا یا ہمارا کم از کم، تو لہٰذا ٹینشن والی بات کوئی نہیں ہے. تو اس طرف سے انہوں نے جا کے باتیں کی تھی. یہ ٹیلنگز نے آپ کو یہ سٹوری بتائی تھی کہ یہ پنڈی چلے گئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے سے پہلے. 26 نومبر کے بعد کے سارے واقعات ہیں، اور پھر وہاں پر ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی، پھر اس کا انکشاف بھی ہوا. ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار کے پروگرام میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ جی کہ آپ کی ڈی جی آئی سے ملاقات ہوئی ہے، تو ان کا نام تو نہیں بتاؤں گا، ملاقات تو ہوئی. تو ایک طرح سے وہ اعتراف تھا، اور ان سے یہ کیا مطالبہ کر رہے تھے؟ ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جی کہ میں خان صاحب کو چھوڑ کے اگر اس طرف والے مجھے اڈاپٹ کر لیں، پی ڈی ایم والے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں کہ ہم نے تو پی ڈی ایم والے ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے پی ڈی ایم کو دھوکہ دیا تھا. پی ڈی ایم والوں کا یہ خیال ہے، لیکن مجھے تو باجوہ صاحب نے کہا تھا ہم نے تو آپ کے یعنی کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو لہٰذا اب پی ڈی ایم والوں سے کہیں کہ ہم سے بات کریں، معاملہ طے کریں، یہ کریں وہ کریں. پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. چودھری شجاع صاحب ان کے ضامن ہو سکتے تھے، چودھری شجاع صاحب ان کی ضمانت نہیں دے رہے تھے. ادھر اسٹیبلشمنٹ درمیان میں آنے کو تیار نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ ہماری بات کروا دیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ کا پیغام پہنچا دیں گے. پیغام پہنچایا گیا. انہوں نے کہا کہ جی کہ جس طرح چل رہے اس طرح چلی جائے، لیکن جو ہیرا پھیری نہ کرے وہ چودھری پرویز الہی کس طرح ہو گیا؟ سر نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے پھر کوئی ادھر حرکتیں کی اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہوئے یا پتہ نہیں کیا تھا. تو پی ڈی ایم والوں نے پھر دوبارہ سے ہاتھ اٹھا لیا، ادھر والوں نے پھر انکار کر دیا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے. تو جو بھرم تھا، جو ان کا خیال تھا، جو انہوں نے ازیوم کیا تھا، ان کا جو تجزیہ تھا، یا ان کو ایک بھرم ہی کہہ لیں، ایک یقین تھا کہ باجوہ صاحب اپنے جانے کے ساتھ ہی ہمارا کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے گئے ہوں گے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر. سر وہ بندوبست نہیں تھا. اول تو تھا کوئی نہیں، میری اطلاع کے مطابق یہ بندوبست تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی جو ملٹری ہیرارکی ہے جو ان کے انڈر تھی اس وقت کے کور کمانڈرز، فارمیشن کمانڈرز، وہاں پر ایک بڑی تفصیلاً جب بحث و مباحثے ہوتے تھے اس میں یہ فیصلے اس نتیجے پر انسٹیٹیوشن پہنچا تھا انڈر دی کمانڈ آف باجوہ صاحب. یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرنی، ہماری کوئی پارٹی فیورٹ پارٹی نہیں ہے. تو باجوہ صاحب جو تھے وہ اخلاقی طور پر اتنے جو کہہ لیں کہ وہ ویک ہو چکے تھے کہ وہ یا یہ اصولی موقف اتنا سٹرونگ تھا کہ اس کے آگے باجوہ صاحب کوئی ہینکی مینکی کر نہیں سکتے تھے. تو لہٰذا میں بار بار یہ آپ سے بات کرتا ہوں کہ انہوں نے وایا میڈیا، وایا پٹیڈا استعمال کیا. اپنے جو ریٹائرڈ سرکاری افسر دوست تھے، اپنے جو سابق کلیگ تھے، ان کے ذریعے وہ یہ آپریٹ کرتے رہے، اور ایک ہی وقت میں پی ڈی ایم کو الگ سے، پی ٹی آئی کو الگ سے، چودھری برادران کو الگ سے، اور پاکستان کی فوج کو یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بطور ادارہ الگ سے کھلاتے رہے. مطمع نظر کیا تھا کہ کم چلتا رہے، موجاں بہرحال لگیاں رہن، اللہ خیر صلاح، لیکن وہ نہیں ہو سکا. جب وہ نہیں ہو سکا تو پھر وہ اخلاقی طور پر اتنا وہ سرنڈر کیا ہوا تھا کہ وہ یہ سارا سیٹ اپ کوئی گارنٹی شرنٹی لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اگرچہ انہوں نے 11 کے قریب میجر جنرل جو تھے ان کو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کر کے اپنی مرضی کی ٹیم بنا لی تھی. اب عاصم منیر صاحب کے پاس تو مارجن ہی بڑا کم ہے اپنی ٹیم بنانے کا. تو اس کے باوجود کمانڈ ہوتی ہے سر، اس کے باوجود جو فوج نے مشترکہ ایک فیصلہ کیا وہ فیصلہ ہے. میری ذاتی کچھ انفارمیشنز ہیں کہ اس فیصلے میں شریک بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اپنی فیملیز کے دباؤ میں ہیں، لیکن وہ ڈسپلن کے تابع ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کی غلط فہمیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر رہنے دیں، لیکن
پرویز الہی صاحب کی خوش فہمی جو ہے وہ ہوا ہو چکی ہے کہ باجوہ صاحب ساڈا بندوبست کر کے گئے تھے. ایک تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی یہ جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں. دوسرا مالک صاحب کے پروگرام میں یہ نیا جو دوسرا انکشاف ہوا وہ یہ ہے کہ گوگی بیگم جو ہیں فرح گوگی, ان کو بھی جو فرار کروایا گیا ہے پاکستان سے, جو وہ ملک سے باہر چلی گئی تھی ملک ریاض صاحب کے جہاز کے اوپر بیٹھ کے, وہ باجوہ صاحب کی مرضی سے گئی تھی. سر یہ بات بالکل درست ہے, یہ بات ماننے والی ہے, اس میں کوئی شک, مجھے تو کچھ اور بھی چیزیں لگتی ہیں. تو اگر میں اس بات کو یہاں پر ایک اینگل دوں, اب یہ میری انفارمیشن نہیں ہے, یہ میرا وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل سائنس کے جو اصول ہیں ان کے مطابق اگر ہم ان پر غور کریں تو اگر کبھی جو پچھلا پروجیکٹ عمران خان تھا یا پچھلے 4.25 سال میں جو کچھ لوگوں نے جو کچھ ادھم مچائے رکھا, تو سر اگر اس کو تھوڑا سا بھی اس کو کٹہرے میں لانے کی کوشش ہوئی تو پھر بات باجوہ صاحب تک آئے گی, باجوہ صاحب بھی پھنسیں گے. یہ مجھے لگ رہا ہے, میرے پاس انفارمیشن کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت تک جو پاکستان کی معاشی, سیاسی, معاشرتی جتنے بھی محاذوں کے اوپر پاکستان کو ہزیمت کا سامنا ہے, پریشانیوں کا سامنا ہے یا اور کوئی چیلنج ہیں, سر وہ اسی منصوبے کی وجہ سے ہیں. اور پھر یہ کہ باجوہ صاحب نے الگ سے اور جنرل فیض صاحب نے الگ سے اپنی دکان کھولی ہوئی تھی فوج سے بالا, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پوری ہرارکی سے بالا, یعنی باروں بار کارروائیاں پائی جا رہی ہیں, باروں بار. تو اس کا نوٹس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا ادراک پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ہے, اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کتنی نیوٹرل ہے یہ تو ان کو, میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہ رہا. جو فواد چوہی صاحب کہہ رہے ہیں, تیجے کہہ رہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بندے نہیں ٹاڈے ہے گئے. سر یہ کام جو ہے جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے یہ آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف کر رہے ہیں, اس میں کسی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف اتنا ہے کہ وہ بس بیٹھ کے چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو, پائن سانوں کی محبتیں تو ان کی اپنی جگہ کے اوپر ہیں نا. عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اگر وہ چپ کر کے بھی بیٹھی رہے تو نقصان کس کو ہے؟ سر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. تو یوں کل ملا کے یہ جو بات بنتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مطلب اگر سائیڈ پہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو نقصان سیدھا ہو رہا ہے چودھری برادران کو, جنہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے اوپر بینک کیا, یا پھر عمران خان صاحب کو جن کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی فوج کے اندر ان کو اسی طرح سے سپورٹ حاصل ہے. سر نہیں ہے. ایک نیا فیصلہ جو ہوا ہے وہ کراچی اور حیدرآباد کے انتخابات سے متعلق ہے کہ الیکشن کمیشن نے فوج کو GHQ کو ریکوزیشن بھیجی کہ جی کہ آپ آئیں, اسٹریٹجک جو ہے وہ پوزیشن لیں وہاں پہ. انکار کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تھرڈ جو رسپانس فورس ہوتی ہے کہ وہ جو ہوتا نہیں کہ وہ الرٹ کھڑی ہوتی ہے پیچھے فوج کہیں پہ, تھرڈ فورس کے طور کے اوپر پہلے پولیس ہے, پھر رینجرز ہے اور پھر فوج ہے. اگر حالات کہیں پہ خراب ہوتے ہیں تو امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے, الیکشن کروانے کے لیے نہیں, تو فوج نے الیکشن کروانے سے اگرچہ یہ بلدیاتی مارکہ ہے انکار کر دیا ہے. تو اس انکار کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فوج ہے جو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے وہ اے پولیٹیکل ہے, اور اے پولیٹیکل ہونے کا مطلب عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ فوج میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ PDM والوں کے ساتھ ہے یا ان کے سیاسی مخالفین کے ساتھ ہے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں نا فون شون آ رہے ہیں, سر کوئی فون نہیں آ رہے, اور ان کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو کہ جی 3 بندے توڑے گئے ہیں, ایک خرم لغاری کا نام آ رہا ہے, ایک مومنہ صاحبہ کا نام آ رہا ہے, مومنہ وحید صاحبہ کا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اتنے, سر فوج نے دینے نے 1 کروڑ روپیہ نہیں, سر فوج نہیں دیندی ہمیں پیسے, میرا یہ گمان ہے. تو باقی ہاں فوج دیتی ہے, اگر ماضی کے اگر ہم واقعات دیکھیں تو وہ فنڈ کہیں اور سے جنریٹ ہوتے ہیں, وہ کالونی کرتے ہیں. تو بات جو ہے نا وہ چونکہ خطرناک ہو چلی تھی تو اس لیے میں فوری طور پہ میں نے ذرا یوں کر کے ٹرن لیا ہے, تو بات جو ہے وہ پرانی بات پہ آتے ہوئے 1 سیکنڈ لگے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ابھی بھی غلط فہمی کا شکار ہیں. پرویز الہی صاحب کے پاس جو ہے وہ اوریجنل صورتحال ہے,
اور اسی لیے وہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے پاس دوڑتے ہوئے گئے ہیں کہ پائیں اپنی پارٹی سانبھو. سر 14 بندے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا اپنے جو کیا نام ہے نون لیگ والے اور مطلب ہمارے دوست ہیں میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 25 سے 30 بندے ہیں. سر 14 بندوں کی اطلاع ہے ذرائع کے حوالے سے جو پاکستان میں نہیں ہوں گے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ باہر سے پاکستان سے باہر ہوں, ایکس پاکستان لیو پہ ہوں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ جناب کے کم لگ گیا. ایک زرداری اور ایک نواز شریف, یہ دو جو بندے ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر پہلے ان کے کریڈٹ پر پرویز مشرف صاحب کے بعد باجوہ صاحب اینڈ فیض صاحب کٹھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ مطلب پرویز الہی اور عمران خان کٹھے, یہ ان کے کریڈٹ پر آ رہے ہیں. تو ان کو یہ غلطی کر گئے ہیں. سادہ الفاظ میں غلطی یہ کر گئے ہیں کہ یہ باجوہ صاحب کو ان کو لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں سنبھال لیں گے. اگر عہدے پر نہیں بھی ہیں اول تو جائیں گے نہیں, اگر جائیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی پیچھے سے بندوبست کر کے گئے ہوں گے. سر کوئی بندوبست نہیں ہے, اور باجوہ صاحب کی جو اعمال ہیں وہ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ باجوہ صاحب سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. ویسے تو پاکستان میں اس قسم کا رواج ہی نہیں ہے کہ یہاں پر طاقتوروں کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, لیکن سر حالات جہاں پر پہنچ چکے ہیں کوئی یہ خبر نہیں ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی شاکنگ نیوز نہیں ہوگی. یہ ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ کل کلاں کو باجوہ صاحب بھی کبھی نہ کبھی, آج نہیں تو کل, شاید کسی نہ کسی رگڑے میں آ جائیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.